वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हम कर रहे हैं आज अखलाकियात के हवाले से और अपनी पूरी तर्ज़ ज़िंदगी इसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। बहुत ही खूबसूरत इस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है। मोहम्मद अली साहब, आपकी तरफ आते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाते हैं, चाहे बच्चों की बात करें, बड़ों की, नौजवानों की, पूरे मुआशरे को देखें, तो ज़िंदगी के हर मामले में हमें हमारे एथिक्स, हमारे रवैये, हर चीज़ में हमें एक मिलावट दिखाई दे रही है। इवन हम इबादत की बात करें तो उसमें भी हम इंसाफ नहीं कर पा रहे। तो क्या हमारी तालीम और तरबियत में कहीं कमी आ रही है? किस चीज़ को हम नहीं समझ पा रहे जो आज एथिक्स पे हमें बात करने की ज़रूरत महसूस हुई? इस वक्त कहने को तो माजी के मुकाबले में लोगों की तालीमी सलाहियतें बढ़ गई हैं और जिसको हम कहते हैं लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेशो बढ़ चुका है। लेकिन ये मालूमात हैं, अगर आप मालूमात को ले लें तो इसके माने गूगल का सर्च इंजन, उससे ज़्यादा मालूमात किसी के पास नहीं इस वक्त। बिल्कुल ऐसे। तो हम भी गूगल सर्च इंजन बनते जा रहे हैं कि हमें मालूमात दिया जा रहा है। उस इल्म को अपनी ज़िंदगी में किस तरह से ले आना है वो हमें अखलाकियात सिखाता है। बिल्कुल। लेकिन हमें अखलाकियात पर कोई तालीम नहीं दी जाती। ऐसे आप इस्लामियात को ले लें, इस्लामियात में भी कुछ मारिफ का हिस्सा, अकायद का हिस्सा है, कुछ प्रैक्टिसेस हैं और अखलाकियात को भी टच दे के छोड़ दिया जाता है। माजी में हमारे पास जो दीनी निसाब होता था या मदरसों का निसाब होता था, ये इल्मी निसाब, क्योंकि वहाँ पर दीनी और दुनियावी तो था नहीं। ये तो अंग्रेज़ों ने जब कॉलेज यूनिवर्सिटी शुरू की तो इसके बाद से अलग हो गया। उसमें अखलाकियात बाकायदा तमाम तुलबा को पढ़ाया जाता था। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी चूँकि इसी सिलसिले से तालीम हासिल की थी इब्तिदाई तौर पे, तो हमने अखलाकियात दरसी तौर पे पढ़ा है। तो हमें दोबारा से अखलाकियात को अपने बच्चों के लिए सीरियसली पढ़ाना होगा। सबसे पहले हम ये समझ लेना कि अखलाकियात क्या है। हम अखलाकियात को समझते हैं कि किसी के साथ हंसमुख के ज़रिए से बात करना, बातचीत करना, ये अखलाकियात। ये अखलाकियात का छोटा सा हिस्सा है। अखलाकियात की बुनियाद को अगर आप समझना चाहते हैं तो ये देख लीजिएगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो चीज़ें बयान फरमाई हो तो सब अहम है। लेकिन जहाँ आप किसी चीज़ पे जोर देना चाहते हैं तो अल्लाह ताला इन्ना यानी बेशक कह के जोर देते हैं, या ला में ताकीद है, लअल्ला कह के जोर देते हैं। अच्छा, लेकिन इससे ज़्यादा ताकीद करनी हो तो कसम खाई जाती है। मसलन बहुत प्यारा कसम हुजूर की ज़ात का भी है, लअम्रु का, यानी ए मेरे प्यारे नबी, मुझे आपकी कसम, आपकी ज़ात की कसम, हुजूर की भी कसम दी गई। लेकिन एक जो है ना नुक्ता है, जिससे पहले 11 कस्में खाई अल्लाह ताला ने। इतनी कस्में कहीं नहीं खाई हैं, 1, 2, 3 कस्में आपको बहुत जगह मिलेंगी। वो क्या है? 11 कस्में खा के एक बात की गई है। वो क्या है? सूरह शम्स, वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सि वमा सव्वाहा। आखिरी कसम नफ्स की है, और नफ्स की कसम और जिसने इस नफ्स को ठीक ठाक बनाया है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, मैंने इस नफ्स को उसकी वो चीज़ें भी बता दी हैं जिसकी वजह से ख़राब हो सकता है, और वो चीज़ें भी बता दी जिसकी वजह से ठीक हो सकता है। तो ये हमारे नफ्स के अंदर खुदा ने रख दी है कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ नुकसानदेह है। इसके बाद आगे क्या है? क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वो शख्स फलाह पा गया जिसने इस नफ्स को पाकीज़ा किया। अब इसको जैसे मैंने पहली आयत अर्ज़ की थी, हुजूर की जिम्मेदारी में से ना कि वो युज़क्कीहिम, जैसे तो सूरह आला में है, सूरह आला में भी है कि जो है ना जिसने अपने आप को पाक किया तो वो कामयाब हो गया। तो नफ्स को पाक करना है हकीकत में, सिर्फ ज़ाहिरी दिखावे के लिए ये भी अखलाक ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन अखलाक की हकीकत ये है कि आप अपने नफ्स को ठीक करें। किससे ठीक करें? तो हमारी दीन हमें बताया कि बुनियादी तौर से इंसान के अंदर कई क़ुव्वतें जो खुदा ने रखी हैं। पहली क़ुव्वत है कि जो चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद हो वो ले लें। ठीक है, इसको ख्वाहिश कहते हैं आप, ख्वाहिशात होती है। दूसरी क़ुव्वत क्या है कि अगर कोई चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो या आपके लिए दुश्मनी का बायस बन, तो उससे आप डिफेंड करें अपने आप, उससे अपने आप को बचाएं। ये दूसरी सलाहियत है। तीसरी सलाहियत है कि सोचने समझने की सलाहियत है।
آپ مختلف معلومات لیتے ہیں حواس خمسہ کے ذریعے سے، اس کو اپنے ذہن میں پروسیس کرتے ہیں، سوچتے ہیں سوچ بچار کا. اور چوتھی چیز ہے کہ نیکی اور بدی کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت ایک ہے، جس کو ہم عقل کہتے ہیں. صحیح و غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت عقل کہتے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام ہمیں دعویٰ دیتا ہے کہ آپ اپنی ان جو صلاحیتیں جو آپ کو دی ہیں ان کو اگر ٹھیک کریں گے، ان کو عقل کے دائرے میں، شرع کے دائرے میں کریں گے، تو اس کے بعد پھر آپ کی جو ہے نا آپ کا نفس جو ہے نا پاکیزہ ہو جائے گا. بالکل ایسے. تو پھر جو اخلاقیات میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلا امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم بہت اچھی کتاب ہے پرانے نظر کی. اسی طرح سے جو ہے وہ جامع السعادات ایک کتاب ہے عربی میں لکھی گئی ہے، علامہ العقری نے. کیمیاء السعادت انہی کا اس کا ترجمہ ہے اس کا. اچھا جامع السعادات ہیں وہ مولا احمد راقی نے لکھی ہے، وہ عربی میں ہے. لیکن اب جدید جو ہے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. میں نے خود اس سلسلے میں کوشش کی ہے، کتاب لکھی ہے، تو تقریباً میں نے 90 جو چیزیں ہیں چیپٹر ہیں جن میں مختلف اچھی صفات بری صفات کو بیان کیا ہے. لیکن ابتدا کہاں سے ہوتی ہے نا؟ ابتدا ہمیں تعلیم ملی ہے. امام غزالی علیہ السلام کی کتاب ہے صحیفہ کاملہ، یہ دعاؤں کی کتاب ہے، لیکن یہ اخلاقیات کی کتاب بھی ہے. 8ویں نمبر پہ جو دعا ہے اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ پاکیزہ چیزوں اور بری چیزوں سے بچاؤ اور پاکیزہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دعا. اس کے اندر آپ نے شروع میں 4 چیزیں بتا دی. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ خدا بندہ مجھے بچا کی چیز ہے ہیجان الحرص، حرص کے ہیجان سے. ٹھیک ہے. وثورت الغضب، غصے کی تباہیوں سے. اس کے بعد ہے حسد، اس کے بعد ہے شہوت. تو علماء فرماتے ہیں یہ 4 بنیادی انسان کی چیزیں ہیں. اگر انسان ان چیزوں کو ٹھیک کرتا ہے اس کی باقی سارے اخلاقیات اس کو ٹھیک کرنا آسان ہو جائے گا. تو ترتیب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے ترتیب وہی رکھو جس سے انسان کی ذات شروع ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر کون سی صلاحیت جو جاگتی ہے؟ چاہت چیز کو اپنے لینے کی. وہ ماں کے جو ہے نا وہ پستان کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کو دودھ چاہے. اس کے بعد جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، پہچان آتی ہے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ دوست دشمن کی پہچان کرتا ہے، وہ ڈرنے لگتا ہے. ایسے تو اس کے معنی غضب غصے کا جو ہے اظہار اس وقت ہوتا ہے. پھر کچھ اور ہوتا ہے تو پھر اس کی تھنکنگ تھوڑا سی شروع ہو جاتی ہے، سوچنا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر میچور ہوتا ہے تو عقل آتی ہے. تو علماء اخلاق فرماتے ہیں آپ سب سے پہلے اپنی خواہشات پہ کنٹرول. بنیادی خواہشات کے لالچ. لالچ سے کیا مراد ہے؟ لالچ سے مراد یہ ہے کہ اپنے لیے ضرورت سے زیادہ چیزیں چاہنا، یہ لالچ ہے. بالکل. تو اسلام نے کہا ہے کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، منع نہیں ہے، خواہش رکھو لیکن ولا تسرفو، چیک آپ لگا دو ولا تسرفو پہ، یعنی حد سے زیادہ لالچ نہیں کرو. اچھا تو اسلام اخلاقیات میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے اندر لالچ بالکل نہ ہو، نکما انسان ہے وہ کوئی نہیں کمائے گا، وہ فضول ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے اندر یہ لالچ ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کو کنٹرول میں رکھو. کنٹرول کیا کرے؟ اخلاق اور دین. کیونکہ کئی دفعہ آپ کی اخلاق بھی اگر آپ کی یہ جو حیوانی غرائز جو ہے نا مضبوط ہو نا، تو آپ جو ہے نا آپ کی عقل کو بھی وہ اپنے ان چیزوں کو پیچھے لگا دیتا ہے. لالچی انسان کی عقل بھی جو ہے نا وہ اور لالچی چیزوں کو کرنے کے لیے جو ہے چلی جاتی ہے نا. اس وجہ سے یہ کہ بنیاد آپ ان چیزوں پہ کریں، یعنی نمبر 1 اپنے لالچ کو کنٹرول کرو، حرص کو کنٹرول کرو. دوسرا اپنے غصے کو کنٹرول. یہ جو گھر کے اندر سارے مسائل ہیں، دفتر میں مسائل ہیں، معاشرے میں جتنے مسائل، غصے پہ کنٹرول نہ کرو. اس کے بعد حسد، انوی جس کو کہتے ہیں، دوسرے کو دیکھ آپ کیوں کوڑتے ہیں نا. ٹھیک ہے. آپ کو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ دوسرے سے آپ کمپیئر نہیں کرو، غبطہ کا حکم دیا ہے، لیکن آپ اس سے اچھا بننے کی کوشش کریں، مقابلے کی حکم دیا ہے. لیکن حسد کے دوسرے کو نیچے کرنا تاکہ وہ آپ سے نیچے جائے. آخر میں ہے جو ہے نا شہوت. شہوت سے مراد ہے کہ انسان کے اندر جو جنسی کشش ہے یہ بہت ہی پاورفل ایک کشش ہے. اس کی ضرورت ہے، اگر اس کے بغیر انسان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. اور گھر کا نظام جو ہے نا میاں بیوی کی ایسی جو ہے نا الفت اور محبت پہ ہوتی ہے، اس کا نہ ہونا بھی عیب ہے، لیکن اس کو کنٹرول میں رکھو. تو اگر ان 4 چیزوں کے اوپر فوکس کر کے ان کو ہم ٹھیک کریں نا، یقین کریں باقی چیزیں خود بخود انشاءاللہ درست ہو جائیں گے. مفتی صاحب یہی بات آپ کی طرف لے کر آتے ہیں جن 4 چیزوں کا محمد علی صاحب نے ذکر کیا. قرآن اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا حسن اخلاق کے حوالے سے قرآن پاک کی چند آیات آپ کی گوش گزار کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت والا وہ ہے، مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس پرہیزگار ہے، جس کے پاس بہت گاڑیاں ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، جس کا بہت بڑا گھر ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، نہیں۔ جو جتنے تقوی والا ہوگا، جتنا متقی ہوگا، اللہ کے ہاں اتنا ہی وہ مقبول ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شرف قبولیت کو پا لیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، ان ڈیٹیل اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں، بریک لینی ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کن چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اللہ اور رسول ہمیں ہمارے لیے کیا احکامات جاری کرتا ہے، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، کیسی زندگی کو ہم نے لے کر چلنا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، بات ہم کر رہے ہیں آج اخلاقیات کے حوالے سے کیسے اپنی پوری زندگی کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ڈسکشن کی جا رہی ہے۔ ہمارے مہمان بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں بگاڑ کا سبب کون کون سی چیزیں بن رہی ہیں، کن پہلوؤں پہ ہمیں اس وقت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پہ جو ہے وہ ہم غلط جا رہے ہیں، کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، کن چیزوں پہ کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت، اپنی اصلاح جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ اسی پہ بات کریں، ہمارے ساتھ تشریف فرمائے محمد علی عزیزی صاحب، ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں مفتی محمد اویس خان قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی، 4 چیزوں کا ذکر کیا تھا محمد علی صاحب نے، جس میں غصہ کرنا، خواہشات پہ کنٹرول، ان چیزوں پہ آپ ہمیں ہماری آگاہی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نزدیک وہ جو ہے وہ عزت والا ہے کہ جس کا بہت بڑا گھر ہو، یا جس کے پاس بہت ساری گاڑیاں ہوں، ٹھیک ہے، یا جس کا بہت بڑا بزنس ہو، وہ عزت والا ہے، نہیں، بلکہ عزت والا وہی ہے جو جتنا متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، ٹھیک ہے، نفسانی خواہشات سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، ٹھیک ہے، چغلی سے بچے گا، حسد سے بچے گا، وعدہ خلافی سے بچے گا، خیانت سے بچے گا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، ان چیزوں سے بچے گا۔ جیسا کہ آپ نے حسد کے حوالے سے بات کی، تو دیکھیں حسد کرنے والا اس انسان سے حسد نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ میں بتا دوں کہ حسد جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ہم منصب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے ہوگا، ٹھیک ہے، عالم کو عالم سے ہوگا، جج کو جج سے ہوگا، وکیل کو وکیل سے ہوگا، بزنس مین کو بزنس مین سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے حسد، ہمیشہ ہم منصب سے ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ یار کسی جو ہے وہ انجینئر کو کسی ڈاکٹر سے حسد ہوا ہو، ٹھیک ہے، بھائی ان کا شعبہ ہی الگ ہے، یہ چیز ہے۔ تو حسد کرنے والا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حسد نہ کریں، غبطہ جیسے کہ کہا کہ آپ رشک کریں، ٹھیک ہے، آپ رشک کریں۔ اور آپ دیکھیں اگر ایک بندے کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، ٹھیک ہے، یا اس سے بہت کچھ عطا کیا، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو نے اسے عطا فرمایا، مجھے بھی عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ جس اس سے عطا فرمانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو جس نے اسے عطا فرمایا وہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تم اپنے اندر صلاحیت کو پیدا کرو، ٹھیک ہے، تم اپنے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤ۔ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جناب کہ ہم کھانا ہمارے سامنے پڑا ہو تو وہ خود ہمارے منہ میں آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ دیکھیں حرکت میں کیا ہے؟ برکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کو اللہ نے عطا کیا تو آپ بھی انسان ہیں بھائی، آپ کے ساتھ بھی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، تو آپ بھی کوشش کریں، ٹھیک ہے، ورک ہارڈ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو حسد جو ہے نا یہ بہت ہی، جسے آپ سمجھیں کہ
ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو اندر سے ختم کرتی ہے. تو حسد نہ کریں, آپ دعا کیا کریں کہ اللہ نے تجھے عطا کیا, اللہ تمہیں اور عطا فرمائے, اور اے اللہ جت نے اسے عطا فرمایا, اگر میں اس قابل ہوں تو مجھے عطا فرما دے, اور اگر میں اس قابل نہیں تو مجھے اس قابل بنا دے کہ تو مجھے عطا کر. اچھا, اگلی بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حسن اخلاق کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حسن اخلاق, پھر آپ تابعین پر آ جائیں, پھر تبعی تابعین پر آ جائیں, پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے جو ولی ہیں آپ ان پر آ جائیں کہ ان کا حسن اخلاق کیسا تھا, ان کا انداز بیاں کیسا تھا, لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا. ٹھیک ہے, ہم جناب چینلز پہ آئیں تو ہم کہیں جی اچھا ماشاءاللہ جی بہت اچھا, ٹھیک ہے, مسکرائیں بھی, ٹھیک ہے, ہمارا انداز بیاں بھی اچھا ہو سب, لیکن جب ہم پس پردہ چلے جائیں, جب ہم اپنے گھر دیکھیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے اخلاق چیک کرنے ہو نا تو یہ دیکھ لو اس کا گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. ماں کے ساتھ تمہارا انداز صحیح نہیں ہے, بیٹا جوان ہو گیا, ساری زندگی اپنے بچوں کو پالتا رہا, ان کے لیے کوششیں کرتا رہا, لیکن وہی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ ناراض ہیں, وہی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے, اپنے ماں باپ, نعوذ باللہ. ایک امریکہ سے ایک جنازہ آیا, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے وہ جنازہ پڑھایا, اس بندے کی ڈیتھ ہوئی, پوچھا گیا کہ ڈیتھ کی وجہ کیا ہے, تو کہا موبائل کے ایک معمولی سے جھگڑے پر بیٹے نے اپنے باپ کے سر پر ہتھوڑے مار مار کے اس کو قتل کر دیا. اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہیں, تمہارے ماں باپ تمہاری دوزخ ہیں. مطلب ان کا ادب کرو گے, ان کی فرما برداری کرو گے, اللہ جنت عطا فرمائے گا, اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ جہنم میں بھیج دے گا, دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے اور آخرت میں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اور جتنے بھی گناہ ہیں نا, چلیے یہ بات ویسے بیچ میں آ گئی تو میں عرض کر دوں, جتنے بھی سننے والے ہیں اللہ کرے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے, نماز چھوڑنے والا, روزہ چھوڑنے والا, حج چھوڑنے والا, زکوٰۃ چھوڑنے والا, دیگر جتنے بھی معاملات ہیں شرعی اعتبار سے جو حکم ہیں, جو چھوڑنے والا ہے, گناہ کرنے والا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک ہے, کسی کا حق کھا رہا ہے, کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا. لیکن ماں باپ کا نافرمان ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دے گا, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق میں کہتا ہوں, علماء فرماتے ہیں کہ اگر اولاد کچھ گناہ ایسے ہیں نا جن کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے, ان میں سے لوگوں پہ ظلم کرنے والا, ماں باپ کا نافرمان, صحیح ہے, بالخصوص ماں باپ کا نافرمان. ٹھیک ہے, تو دنیا میں بھی اس کو اس کی سزا ملے گی, اور کبھی بھی کوئی بھی ماں باپ کا نافرمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ کامیابی کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ یار ہمارے پاس بہت کچھ ہے, ٹھیک ہے, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, بڑا گھر ہے, ہمارا بہت بڑا بزنس ہے تو ہم کامیاب ہیں. اور بھائی ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کے پاس بہت کچھ ہے لیکن ان کو نیند ہی نہیں آتی, سکون نہیں ہے, لے کر سکون نہیں ہے. تو اللہ سے سکون مانگو کہ اللہ ہمیں سکون کی دولت عطا فرما دے. دیکھیں ماں باپ ایک ایسا چھت ہے نا, ایک ایسا چھت ہے کہ جب یہ سر سے ہٹ جائے گا نا پھر آپ کو قدر آئے گی. آج اولاد کو پتہ نہیں چلتا نا, آج ماں بیچاری, وہ ایک شعر تھا کہ بڑا پیارا شعر ہے پنجابی کا کہ پتر لے گئے نواں تیاں لے گئے ہور, پتر لے گئے نواں تیاں لے گئے ہور, مائی باپ ایویں بیٹھے جی میں بیٹھے چور. ٹھیک ہے, تو جنہوں نے ساری زندگی پالا, ساری زندگی آپ کو اس لائق, اس قابل بنایا کہ آپ جب وہ اس قابل ہوئے کہ ماں باپ کی خدمت کریں, آپ الگ ہو گئے, آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا. اب اس پر میں اگر کلام کرنا چاہوں تو گھنٹوں چاہیے. بالکل, یہ بھی ایک بہت وسیع ٹاپک آ جاتا ہے, والدین کے فرما برداری, ان کی نافرمانی. کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ اگر رویہ اچھا ہے, ہمارے اپنے باس کے ساتھ اچھا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ہے, ہم دوستوں سے کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ ہو مجھے بتانا, کوئی ٹینشن ہو, کوئی پرابلم ہو مجھے بتانا, یار میں تمہارا دوست ہوں. لیکن وہ تمہاری ماں تمہارے گھر میں ہے, وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے. تمہارا باپ تمہارے گھر میں وہ زیادہ حقدار ہے. تم اپنی ماں سے نہ پوچھو, اپنے باپ سے نہ پوچھو, اور لوگوں سے, دوستوں سے, پڑوسیوں سے تم پوچھتے رہو مجھے کسی چیز کی حاجت ہو تو مجھے بتانا, ضرورت ہو تو مجھے بتانا. یہ اپنے گھر, اپنے والدین, جو آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بچے موجود ہیں, ہاں بالخصوص میں نے ماں باپ کے حوالے سے عرض کیا, بالکل بیوی کے حقوق بھی بہت زیادہ ضروری ہیں. ہمارے ہاں معاشرے میں مرد یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی صرف بیوی پر ہمارے حقوق ہیں. خدا کے بندے, جس طرح تمہارے اس پر ہیں اس پر بھی تمہارے حقوق ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کے یہ حقوق و فرائض کی بات کریں تو یہ لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے, یہ لازم و ملزوم ہے. تو لہٰذا باہر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہو, گھر والوں کے ساتھ اچھا نہ ہو تو یہ چیز جمتی نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. تو حسن اخلاق کی ایک میں مثال آپ کو حدیث پاک سے دینا چاہوں گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں, ساتھ آپ کے غلام بھی ہیں, ٹھیک ہے, صحابی رسول ہیں,
اور ساتھ اونٹنی ہے. تو حضور علیہ السلام ان سے فرماتے, کبھی حضور بیٹھتے کبھی وہ بیٹھتے. دیکھیں ہے تو غلام, ہے تو خادم, لیکن اب حضور علیہ السلام فرماتے اچھا چلو اب تم اتر جاؤ, اب میری باری ہے, اب جو ہے وہ تم بیٹھو گے میں چلوں گا. ٹھیک ہے, حضور علیہ السلام بیٹھتے وہ چلتا, وہ بیٹھتا تو میرے آقا علیہ السلام چلتے. دیکھیں کتنی زبردست مثال ہے, کتنی اعلیٰ میرے آقا علیہ السلام کا حسن اخلاق تھا. اس کو میں ایک شعر کی صورت میں آپ کو بیان کرتا ہوں, ٹھیک ہے, یعنی ایک طرز کے ساتھ. وہ ایک پیر صاحب ہیں, انہوں نے یہ شعر لکھا کہ وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو, یا رسول اللہ میرے آقا, وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناقہ پر ہے اور امام چل رہا ہے, کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام چل. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. میری زندگی کا تجھ سے. تو اب دیکھیں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے, اب وہ غلام اوپر ہے, میرے آقا علیہ السلام چل رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے. حالانکہ سارے نبیوں کے سردار, تاجدار انبیاء, وجہ تخلیق کائنات ہیں, جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا. اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا, نہ زمین بناتا, نہ آسمان بناتا, نہ چرند و پرند ہوتے, نہ لیل و نہار ہوتے, ٹھیک ہے, نہ خشک و تر ہوتے, نہ بحر و بر ہوتے, کچھ بھی نہ ہوتا, اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا. اور وہ نبی ہیں چٹائی پر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں, عاجزی اختیار کرنا یہ بھی حسن اخلاق ہے. لیکن صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ, ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا, ٹھیک ہے, اگر وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا رکھتا ہے, اچھا پہنتا ہے, اچھا کھاتا ہے, تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال. ٹھیک ہے, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ خوبصورتی اپنائیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے اندر عقل نہیں ہونی چاہیے, آپ کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ پہنے, آپ کو کوئی منع نہیں کرتا, لیکن شکر ادا کریں عاجزی کے ساتھ. دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں زیادہ عطا فرمائے اور نوازے گا. اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یہ بھی حسن اخلاق کی مثال ہے کہ کوئی بندہ آپ پر احسان کرتا ہے, کوئی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے, آپ کو کوئی کام کرتا ہے, تو آپ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا ضرور کریں. ٹھیک ہے, لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا, میرے آقا فرماتے ہیں وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. تو لہٰذا جس طرح خندہ کے پیشانی کے ساتھ مسکرانے کا حکم ہے, غصہ پی جانے کا حکم ہے, نرم دلی کا حکم ہے, ٹھیک ہے, اخلاق حسنہ اپنانے کا, تو اسی طرح فرمایا کہ اگر اس طرح کا کوئی پرابلم ہو جائے نا, ٹھیک ہے, تو ادھر وہاں پر بھی تم نے جو ہے وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کہ جو ساری رات قیام کرتا ہے, دن کو روزہ رکھتا ہے. اب دیکھیں بالخصوص سردیوں کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, ٹھیک ہے, پھر آپ وہاں سے مسجد میں آنا, نماز ادا کرنا, رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا, سر بسجود ہونا, بہت بڑا عمل ہے. دن کو روزہ رکھنا, بالخصوص جب سخت گرمی ہو, ایسے میں آپ روزہ آپ نے رکھا ہو, کتنی مشقت ہوتی ہے, کتنی مشکل ہوتی ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا ہے, حسن اخلاق کو اپنانے والا ہے نا, تو وہ دن کو روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. کیا بات ہے. مزید بھی یہ ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, محمد علی عزیزی صاحب کی طرف لے کر آتے ہیں. محمد علی صاحب, ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں, عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں, اگر وہ غور و فکر کریں تو یقیناً ہمیں ہر پہلو, ہر موڑ پہ اسلامی تعلیمات پڑھیں, ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. جیسے مفتی صاحب نے کچھ ایگزامپلس بھی ہمارے سامنے رکھی, تو ہم جس سکون کی, جس کامیابی کی, جس انصاف کی, رائٹس کے لیے جو ہم آواز اٹھاتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, وہ تمام چیزیں بیلنس ہو جائیں. ہم آج معاشرے میں دیکھتے ہیں عدل و انصاف ہمیں نظر نہیں آتا, اس پہ کیا؟ یہاں میں کامیابی کی جو بات کی, اسی سے سلسلہ کلام کو آگے لے جاتا ہوں.
اخلاقیات ماضی میں پورا ایک ڈسپلن ہوا کرتا تھا. بالکل. آج کل اخلاقیات کسی کورس میں پڑھایا نہیں جاتا. بالکل سے مدرسوں کے کورس سے بھی اس کو نکال دیا گیا. ایسا ہی جب میں چھوٹا تھا ہم اخلاقیات پڑھتے تھے. بالکل ایسے. اور ایک اہم کتاب سعدی شیرازی کی گلستان، یہ اخلاقیات کی بہترین کتاب ہے. اور آج کل کیس اسٹڈی میتھڈ ہے نا پڑھائی کا، یہ سب سے زیادہ ایڈوانس میتھڈ ہے. یقین مانیں شیخ سعدی کی جو کتاب ہے گلستان سعدی، یہ کیس اسٹڈیز کے ذریعے سے اخلاقیات سکھانے کی کتاب ہے. 8 چیپٹر ہیں اور ہر چیپٹر کے اندر انہوں نے مختلف واقعات بیان کیے دلچسپ طریقے سے. اس کے ذریعے اخلاقیات ہمیں سکھایا جاتا تھا. تو اخلاقیات ہم کیوں سکھائیں؟ بچے نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ جب تک ان کو آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ اخلاقیات پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. کیا فائدہ؟ بالکل. فائدہ سے مراد کیا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہوں. بالکل. ہاں، کامیابی نفع دیکھنا چاہتا ہے، نقصان کے لیے تیار نہیں. کامیابی انسان کی سب سے زیادہ جو ہے نا اہم جو ہے وہ کرائٹیریا ہوتا ہے کسی چیز کو فالو کرنے کا. اگر آپ اس کو یہ سمجھا دیں کہ آپ جب تک اخلاقیات کو صحیح طور سے نہیں سیکھیں گے اور اخلاقی اصول پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے، نہ آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں، تو پھر وہ اس طرف آئے گا. جدید دور میں کیا ہوا، دین و مذہب کو جیسے جیسے انہوں نے زندگی سے نکال دیا، ان کو پھر مسئلے پیش آئے ہیں کہ مثلا کاروباری ایتھکس کی اخلاقیات ہی نا. تو اب کیا ہو رہا ہے، وہاں سافٹ اسکل کے نام سے اخلاقیات کو نفع اور نقصان کے لحاظ سے دنیا میں دوبارہ لایا جا رہا ہے. بالکل. یہ ہارڈ اسکل کے مقابلے میں ہے. ہارڈ اسکل یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ اگر کوئی کاروباری ہیں تو کاروبار کا جو کام آتا ہے آپ کو نا، وہ آپ کا ہارڈ اسکل ہے. اسی طرح سے آپ ٹیکنیشین ہیں، ڈرائیور ہے، مثلا ڈرائیور ہے تو ڈرائیونگ سیکھنا اور ڈرائیونگ کے رول سیکھنا یہ آپ کا ہارڈ اسکل ہے. لیکن لوگوں کے ساتھ نرمی سے، شفقت سے، ہمدردی سے، دیانتداری سے، سچائی سے پیش آنا، ان کو کہتے ہیں یہ سافٹ اسکل ہے. سافٹ اسکل. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی کامیابی کے دار و مدار سافٹ اسکل پہ، صرف ہارڈ پہ نہیں ہے. لوگوں نے آپ کو غلطی سے صرف ہارڈ اسکل پہ لگائے. تو ہمیں یہی جو نا اپنے گھر کے اندر اپنے کولیگز کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو آپ اخلاق کو اپنائیں. اچھا، اب اخلاق آپ کو کس طرح سے کامیاب کرتا ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لا تنظروا الی کثرۃ الصوم والصلاۃ. یہ نہیں دیکھو آدمی کتنی زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے یا زیادہ روزے رکھ رہا ہے. پھر کیا دیکھیں؟ فرمایا یہ دیکھو کہ جب بولتا ہے سچ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے یا وعدہ وفائی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے امانت میں دیانتداری کرتا ہے یا خیانت کرتا ہے. یہ 3 چیزیں جو آپ نے جو گنا دی ہیں. آپ دیکھیں زندگی میں معاشرتی کامیابی کی یہ 3 چیزیں ہیں. اب سچائی، وعدہ اور امانت داری. انہی کو اچھا اس کے جو پھر مظاہر مختلف نا زندگی میں آپ پھیلائیں گے تو زندگی کی تمام چیزیں انہی سے مربوط ہو جاتی ہیں. تو ہم اگر لوگوں کو یہ بتا دیں کہ جناب کامیابی کا دار و مدار آپ کے اخلاق پہ ہے، تو پھر لوگ اس کو لیں گے، سمجھ کریں گے. بالکل. اچھا، اس کے علاوہ اخلاقیات جو ہے وہ کچھ تو تھیوری ہے، علم ہے، لیکن اخلاقیات حقیقت میں عملی کام ہے، پریکٹس ہے. یہ پریکٹس ہے. پریکٹس کے لیے آپ کو کر کے دکھانا پڑتا ہے. ایسے تو ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ مولانا صاحب نے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. میں آپ کو ایک پریکٹیکل واقعہ سناتا ہوں. جی ضرور. ایک بہت بڑا ادارہ ہے بنگلہ دیش کا، بریک کے نام سے. اس کا جو بڑے ہیں وہ ڈاکٹر عابد حسن صاحب، بہت قابل آدمی. اس سے ہماری ایک نشست ہو گئی تھی. تو ہم نے کہا کہ آپ نے جو اپنی زندگی میں کام سیکھا ہے، اتنے لوگوں انسانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہمیں کوئی کامیابی کی مثالیں دیں. تو انہوں نے کہا کامیابی کے لیے انسان کو مانیٹرنگ بہت کرنی پڑتی ہے. جو کام آپ کریں مانیٹرنگ کر کے دیکھیں نتیجہ کیا ہوا. پھر انہوں نے مثال دی، کہا کہ ہم بنگلہ دیش میں لوگوں کی آمدنی میں اضافہ کر کے کام کر رہے تھے. پھر لوگوں کا صرف آمدنی میں اضافے سے غربت کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے سوشل جو چیزیں ہیں ان پہ بھی آپ کو فوکس کرنی چاہیے. سوشل چیزیں میں کیا، سماجی چیزوں میں تعلیم اور صحت. بالکل. ہم نے کہا ہم صحت پہ کیا کر سکتے ہیں؟ کہا کہ آپ جو ہے نا میڈیکیشن پہ نہ جائیں، یہ تو سرکار اور پرائیویٹ اداروں کا کام ہے. آپ پریونشن پہ جائیں، یعنی حفظان صحت پہ کام کریں. ہم نے کہا اچھا بنگلہ دیش میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہ یہاں پہ سب سے زیادہ
बच्चों की क्या मौत होती है और वो डायरिया की वजह से, हैज़ा की वजह से। कहा क्यों होती है? कहा वो उनको जो है ना ORS नहीं पिलाया जाता, डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चे मरते हैं। इसका इलाज क्या है? कहा घर में माओं को आप ORS बनाना सिखाएं। बड़ा आसान सा काम है। कहा हमने जनाब ट्रेनिंग के लिए लोगों को ट्रेनर बनाए, उनको कहा जब आप माओं को 25-30 के ग्रुप में ORS बनाना सिखाया। उन्होंने ORS बनाया। 6 महीने बाद मैंने टीमें भेजी मॉनिटरिंग की, कहा कि कितनी माओं ने ये ORS बनाना सीखा है, वो अमल कर रहे हैं। 100 में से 17 माएँ कर रही है। कहा यार ये तो गलत हो गया, नाकाम क्यों हुआ? हमने सोचा ट्रेनिंग अच्छी नहीं थी, हमने ट्रेनिंग पे ज़्यादा जोर दिया, वक्त बढ़ा दिया, कोर्स कंटेंट को ठीक किया, दोबारा ट्रेनिंग दी, दोबारा 6 महीने में देखा तो 19 ने अडॉप्ट किया। हमने कहा नहीं मसला कहीं और है, कहीं और है, देख लो इसका मसला क्या है। एक ने कहा शायद इसकी वजह ये है कि जो आपके ट्रेनर हैं वो दिल से नहीं पढ़ाते हैं। क्यों? जैसे उनको यकीन नहीं है कि ये जो माएँ ORS बना दी घर में वो इफेक्टिव नहीं है। वो समझते असली ORS तो पुड़िया वाली है जो मेडिकल स्टोर में मिलती है। इस मिसाल को मुकम्मल करते एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद इस पर हम डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।